अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नवीद उर्दू वॉइस सेंटर। तमाम वीडियोस की अपडेट्स के लिए नवीद उर्दू वॉइस सेंटर को सब्सक्राइब करके बेल के नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। तो जी नाजरीन, आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रहा हूं उसका उन्वान है आशिक डाइन। तो चलिए सुनते हैं। क्योंकि अम्मी की भी ख्वाहिश थी कि सवेरा हमारी बहू बने और मैं खुद भी यही चाहता था। फैसल, तुम नहीं जानते हो कि मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ। तुम्हारी दीवानी हूँ, तुम्हें देखकर जीती हूँ, तुम्हें सोचकर मैं जिंदा हूँ। तुम मेरी रग रग में खून की तरह गर्दिश करते हो। अगर तुमको कुछ हो जाता तो कभी सोचा है तुमने कि मेरे ऊपर क्या बीतती? लेकिन तुम भला ऐसा क्यों सोचोगे? तुम्हें मेरी परवाह होती तो मेरे बारे में सोचते। वो नाराज हो गई। मेरी जान, मेरी रानी, मैंने प्यार से इसका कांधा पकड़ा। मुझे सिर्फ तुम्हारी ही फिक्र है। मेरी खुशी तुम्हारी खुशी में है। मेरी मुस्कुराहट भी तुम ही हो और तुम कहती हो कि मुझे तुम्हारी फिक्र नहीं है। वाकई फैसल, वो जैसे खुल सी गई। हाँ वाकई फैसल, तुम्हारी इन बातों ने मेरे अंदर एक नई रूह फूंक दी है। और फैसल, तुमने मेरा दिल जीत लिया है। और देखना मैं तुम्हें पाने के लिए क्या कुछ कर जाती हूँ। अगर तुम्हारे लिए मुझे अपनी जान भी देना पड़ी तो मैं दे दूंगी, लेकिन तुम्हारे अलावा मैं किसी और की नहीं बनूंगी। और मैं सुबह ही अम्मी से कह दूंगी कि वो तुमको मेरा बना दें। इसकी ये बात सुनकर मैं मुस्कुरा दिया और कहा, मेरी जान, तुम जानती हो कि मेरी अम्मी भी तुमको अपनी बहू बनाने के ख्वाब देखती है। वो जानते हैं कि मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता और वो मुझे कभी भी तुमसे जुदा नहीं होने देंगे। मैंने इतना कहा तो उसने मेरे हाथों को चूम लिया और कमरे से बाहर भाग गई और मैं इसको जाता हुआ देखता रह गया। शाइस्ता डाइन अब अगले कदम उठाने के बारे में बेचैन थी। वो एक मूर्ति के सामने बैठी हुई थी और उससे कुछ मांग रही थी कि इसे एक आवाज सुनाई दी, शाइस्ता, कुछ इंतजार करो। बहुत जल्द तुम फैसल का खून पीकर अमर हो जाओगी और फिर मैं इस दुनिया में राज करूंगा और तुम भी। ये बात सुनकर वो उठी और एक गांव की तरफ चल दी और वहां पहुंचकर उसने अपना रूप एक खूबसूरत लड़की के रूप में बदल लिया। वो चलते हुए एक घर में जा घुसी जहां एक नौजवान बैठा हुआ था। अचानक एक लड़की को अपने कमरे में देखकर वो कांप कर रह गया, लेकिन इस हसीना के लबों पर बिखरी मुस्कुराहट देखकर इसका खौफ जाता रहा। वो इसके करीब होती चली गई और इसको यूं लगा कि जैसे वो इससे प्यार करना चाहती है। इसने अपनी आंखें बंद कर लीं, लेकिन जब इसके दिल पर इसने अपने तेज नाखून घुसाए तो इसकी चीख निकल गई। लेकिन डाइन ने इसके मुंह पर हाथ रखकर इसकी चीख को रोक लिया। फिर इसने इसकी गर्दन पर अपने दांत रख दिए और इसका खून पीने लगी। इसकी रूह इसके जिस्म का साथ छोड़ चुकी। चुड़ैल ने इसका गोश्त खाया और कमरे से बाहर निकल गई। इसके बाद वो धीरे धीरे दूसरे कमरे में गई। वहां भी इसने खून पिया, गोश्त खाया और फिर तीसरे कमरे में गई। वहां भी खून कर दिया। सुबह हुई तो गांव में इनकी मौत की खबर फैल गई। तो जैसे गांव वालों पर आसमान टूट पड़ा, लेकिन कोई भी कुछ भी ना कर सका। रोज की तरह उन्होंने इन चारों को भी दफन कर दिया। सवेरा ने सुबह होते ही मन में सैर का प्रोग्राम बनाया और सीधी मेरे कमरे में आई। शादी खत्म हो चुकी थी और मैं गहरी नींद सोया हुआ था कि उसने ही आकर मुझे जगाया था और कहा, तुम घोड़े बेचकर सोए हुए हो, उठो, तुमसे आज बहुत ही जरूरी बात करनी है। हाँ करो, मैंने उठते हुए कहा।
کیا ہے ضروری بات؟ تو وہ بولی، ہم نے آج جنگل کی سیر کا پروگرام بنایا ہے۔ جنگل کا نام سن کر میں چونک سا گیا۔ وہ بولی، مدثر، عثمان، نعمان کو میں نے راضی کر لیا ہے، اب تم جلدی کرو بس۔ میں نے کہا، یہ اچانک پروگرام، وہ بھی جنگل کا؟ ہاں، میں نے اپنے کزنوں سے کہا تھا کہ میں ایک بار جنگل میں گئی تھی تو وہاں بہت مزہ آیا تھا، تو وہ بولے تو پھر ہم سب یہاں اکٹھے ہیں، کیوں نہ آج پھر وہاں چلیں، کل واپس آ جائیں گے۔ سو یوں اچانک ہمارا پروگرام بن گیا، بس تم اب اٹھو اور جانے کی تیاری کرو۔ ٹھیک ہے، جیسے جناب کا حکم۔ میں کون ہوتا ہوں انکار کرنے والا، لیکن وہ جنگل تو بہت دور ہے۔ ہاں ہاں جانتی ہوں دور ہے، لیکن وہاں مزہ بہت آئے گا، بس تم میرے پیچھے پیچھے باہر آ جاؤ۔ سویرا نے کہا اور باہر چلی گئی۔ میں بھی تیار ہو گیا۔ سارا سامان ہم نے گاڑی میں رکھ لیا تھا۔ سب گھر والوں نے ہمیں رخصت کیا اور کہا کل ضرور آ جانا۔ ہم نے صرف ایک رات وہاں گزارنے کی اجازت دی ہے، تو ہم نے کہا کہ ہم کل ہر حال میں آ جائیں گے، کیونکہ میں چاہتا تھا کہ میں آج اپنی جان کے ساتھ تنہائی میں خوب دل کی باتیں کروں، کیونکہ آج سویرا مجھے بہت ہی پیاری لگ رہی تھی اور میں اسی کو دیکھے جا رہا تھا۔ یوں کیوں دیکھ رہے ہو؟ وہ شرماتے ہوئے بولی۔ تو میں نے کہا، سویرا، آج تم بہت ہی پیاری لگ رہی ہو، اتنی پیاری کہ جی چاہتا ہے کہ تم کو دیکھتا ہی رہوں۔ ارے لیلا مجنوں، اب گاڑی میں بیٹھو، باقی باتیں گاڑی میں کر لینا، مدثر نے کہا تو ہم دونوں ہنس دیے، اور سویرا نے ایک لاکٹ اپنے پرس سے نکالا اور بولی، فیصل میرے قریب ہو، میں تم کو یہ لاکٹ پہنا دوں، اس میں تمہاری زندگی محفوظ ہے، تم کو کہیں بھی کچھ نہیں ہوگا۔ اتنا کہہ کر سویرا نے ایک لاکٹ میرے گلے میں ڈال دیا۔ میں نے کہا، یہ کیا ہے؟ تو وہ بولی، فیصل میں تم کو کھونا نہیں چاہتی، بس چاہتی ہوں کہ تم ہمیشہ میرے بن کر رہو۔ مدثر بولا، فیصل جا تو ہم رہے ہیں، لیکن نہ جانے کیوں میرا دل گھبرا رہا ہے، ہمیں یکدم ایسا پروگرام نہیں بنانا چاہیے تھا، حالانکہ سب نے منع بھی کیا تھا، لیکن سویرا کی ضد کے آگے کوئی بھی بول نہ سکا۔ میں نے کہا، بھائی ہم اگر تیار ہو ہی گئے ہیں تو ڈرنے کی کیا ضرورت ہے، جو ہوگا دیکھا جائے گا، اور پھر تم اکیلے تو نہیں ہو، ہم سب تمہارے ساتھ ہیں بھائی۔ ہماری گاڑی رواں دواں تھی، اور سویرا شاید آج اپنا تمام پیار مجھ پر نچھاور کر دینا چاہتی تھی۔ وہ کبھی میرے ہاتھوں کو چومتی تو کبھی میرے چہرے کو دیکھتی۔ وہ میرے ساتھ ہی فرنٹ پر بیٹھی ہوئی تھی، اور ہم لوگ جنگل کے قریب پہنچنے والے تھے۔ موسم بھی خراب تھا، پورے آسمان پر بادل چھائے ہوئے تھے۔ دیکھو اگر بارش ہو گئی تو گاڑی سے کوئی بھی نہیں نکلے گا، سب ہی گاڑی میں رہیں گے، مدثر نے کہا۔ تو اس کی بات کی سب نے تائید کی۔ ہم اب جنگل کے سامنے تھے اور بارش بھی شروع ہو چکی تھی۔ کس نے کہا تھا کہ جنگل بہت خوفناک ہے؟ اسے دیکھ کر یوں لگتا ہے کہ جیسے جنت کے نظارے یہاں موجود ہوں۔ اتنا پیارا لگ رہا ہے کہ جی چاہتا ہے کہ اس کو اندر جا کر دیکھوں، نعمان نے کہا۔ تو ٹھیک ہے، منع کس نے کیا ہے، اور پھر ہم یہاں لینے کے آئے ہیں، جنگل کو دیکھنے ہی تو آئے ہیں، سویرا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ بس بارش رک جائے، پھر اندر جا کر دیکھیں گے اس کے نظاروں کو۔ ہم گاڑی میں بیٹھے ہوئے جنگل کو دیکھ رہے تھے، جو بہت ہی خوبصورت لگ رہا تھا۔ ہرے ہرے درخت اور کھلے ہوئے پھول ایسے لگ رہے تھے جیسے یہ جنگل نہ ہو، کوئی تفریح گاہ ہو۔ خدا خدا کر کے بارش رکی تو ہم لوگ گاڑی سے نیچے اتر آئے اور اپنا سامان اٹھائے جنگل میں چل دیے۔ جوں جوں آگے بڑھتے جا رہے تھے، جنگل کی خوبصورتی بڑھتی جا رہی تھی۔ ایک جگہ ہمیں نہر دکھائی دی جو بہت ہی خوبصورت منظر پیش کر رہی تھی، اور وہاں سے کچھ دور ہمیں ایک حویلی دکھائی دی۔ سویرا مسکراتے ہوئے بولی،
لگتا ہے کہ یہ حویلی ہمارے لیے ہی بنائی گئی ہے، چلو وہاں چلتے ہیں۔ اتنا کہہ کر وہ اس کی طرف چل دی اور ہم بھی اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگے۔ بہت ہی انجوائے ہو رہا تھا، بہت ہی اچھا لگ رہا تھا۔ ہمارے دلوں میں کوئی بھی خوف نہ تھا کہ ہم جنگل میں گھوم رہے ہیں۔ سب ہی بہت خوش تھے۔ ہم لوگ حویلی میں جا پہنچے، جو اندر سے بہت ہی خوبصورت بنی ہوئی تھی۔ 3 منزلہ حویلی تھی جو دیکھنے میں ایک کشش رکھتی تھی۔ وہاں پہنچتے ہی ہم اس کی خوبصورتی میں کھو گئے۔ ہم نے ایک جگہ تمام سامان رکھ دیا اور اسی میں رہنے کا پروگرام بنا لیا۔ آؤ یار اوپر چلیں، تمام حویلی کا جائزہ لیں۔ بہت ہی پیاری لگی ہے مجھے یہ حویلی، نعمان نے کہا تو عثمان بولا، ہاں اوپر تمہارے لیے سونے چاندی کی اینٹیں رکھی ہوئی ہیں، جا کر لے آؤ۔ سب ہی اس کی بات پر مسکرا دیے اور پھر فیصلہ ہوا کہ پہلے کھانا کھا لیا جائے، پھر اس حویلی کی سیر کی جائے گی۔ ہم لوگ کھانا کھانے لگے کہ باہر سے ہمیں تیز بارش کی آواز سنائی دی۔ آسمان پر سیاہ بادلوں نے ایسے قبضہ جما لیا کہ دن کے 2 بجے کا وقت تھا اور یوں لگ رہا تھا جیسے سیاہ رات ہو گئی ہو۔ ہم نے حویلی کی سیر کرنی شروع کر دی۔ اندر کا ماحول کسی تاج محل سے کم نہ تھا۔ تمام کمروں میں مکمل رہائش کا انتظام موجود تھا۔ سب ہی یہ دیکھ کر حیران ہو رہے تھے۔ مدثر نے کہا، اتنا قیمتی سامان یہاں پڑا ہوا ہے، اگر ہمیں ہیرے مل جائیں تو کیا ہی بات ہوگی۔ اس کی بات پر سب ہی ہنس دیے اور پھر ہم مزید آگے بڑھ گئے کہ ہمیں یکدم کسی چیز کے گرنے کی آواز سنائی دی۔ آواز سنتے ہی ہم سب خوف زدہ ہو گئے، ہمارے دل دھک دھک کرنے لگے۔ ہم تیزی سے نیچے آ گئے۔ بارش اب بھی ہو رہی تھی اور ایسی کہ رکنے کا نام ہی نہ لے رہی تھی۔ ہم سب ایک کمرے میں آ کر بیٹھ گئے۔ ہمارا دھیان کمرے میں گرنے والی چیز کی طرف تھا کہ وہ کیا چیز تھی جو گری تھی، جس کی آواز سب نے سنی تھی لیکن وہ دکھائی نہیں دی تھی۔ ابھی ہم باتیں کر رہے تھے کہ ہمیں یوں لگا کہ کوئی سیڑھیاں اتر رہا ہو۔ ہم آواز سن کر مزید خوف زدہ ہو گئے، ہماری بولتی بند ہو گئی، سب کے لبوں پر خاموشی چھا گئی تھی۔ کمرے میں مکمل سکوت پھیل گیا تھا۔ اس کے چلنے کی آواز مسلسل ہمیں سنائی دے رہی تھی، وہ ہمارے ہی کمرے کی طرف آ رہی تھی اور ہمارے دل کانپ رہے تھے۔ پھر یکدم کمرے کا دروازہ کھلا اور ایک لڑکی ہمارے سامنے آن کھڑی ہوئی۔ اس نے بہت ہی قیمتی لباس پہن رکھا تھا، زیورات سے وہ لدی ہوئی تھی اور بہت ہی خوبصورت تھی۔ وہ ہمیں ہی دیکھ رہی تھی۔ واو، کیا حسن ہے، مدثر کے منہ سے نکلا۔ اس لڑکی نے ایک ایک کر کے ہم سب کو گھورا اور پھر بولی، کون ہو تم اور یہاں کیا لینے آئے ہو؟ ہم لوگ جنگل کی سیر کرنے آئے تھے لیکن بارش کی وجہ سے ہمیں اس حویلی میں آنا پڑا۔ میں نے تم سے نہیں پوچھا، اس لڑکے سے پوچھا ہے۔ اس نے میری طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا تو میں نے کہا، میرا بھی وہی جواب ہے جو سویرا نے کہا ہے کہ ہم لوگ جنگل کی سیر کرنے آئے تھے اور بارش کی وجہ سے ہم یہاں حویلی میں آ گئے۔ کیا آپ اس حویلی کی مالکن ہو؟ میری بات سن کر وہ بولی، ہاں میں اس حویلی کی مالکن ہوں۔ سوری مالکن، ہم آپ سے پوچھے بغیر ہی حویلی کے اندر چلے آئے۔ میں نے کہا تو وہ بولی، کوئی بات نہیں، اب تم جتنے دن یہاں رہنا چاہو رہ سکتے ہو۔ پھر وہ سویرا سے مخاطب ہوئی، تمہارا نام کیا ہے؟ تو سویرا نے بغیر ڈرے ہوئے کہا، سویرا، اور میں فیصل کی کزن ہوں، بلکہ ہم سب ہی کزن ہیں، لیکن آپ نے اپنا نام نہیں بتایا۔ میرا نام شائستہ ہے۔ کیا؟ ہم سب ہی چونک گئے۔ ہاں لیکن میرا نام سن کر تم لوگ یوں حیران کیوں ہو گئے ہو؟ میں کوئی بلا تو نہیں ہوں؟
لیکن ہم سب خوف زدہ ہو چکے تھے، کیونکہ شائستہ نام کی لڑکی جو ہمارے سامنے شادی میں آئی تھی وہ ہمیں یاد آ گئی تھی۔ میں نے کہا نہیں نہیں، ایسی تو کوئی بات نہیں ہے، اصل میں ہماری ایک کزن کا نام بھی شائستہ تھا، بس اس کی یاد آ گئی تھی۔ اوہ اچھا، چھوڑو آؤ میرے ساتھ، میں تم کو اوپر لے کر چلتی ہوں۔ اتنا کہہ کر وہ باہر نکل گئی اور ہم سب بھی اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگے۔ ہمیں وہ کمروں کی سیر کرانے لگی جو ہمیں بہت ہی انجوائے ہو رہا تھا۔ یک دم میں کسی چیز سے ٹکرا کر گرنے لگا تو شائستہ نے مجھے سنبھال لیا اور مسکرا دی۔ میں نے کہا سوری۔ وہ بولی سوری کی کیا بات ہے، تمہارا گرنا اور میرا تم کو سنبھالنا بہت ہی اچھا لگا ہے۔ میں تو چاہنے لگی ہوں کہ تم یوں ہی گرتے رہو اور میں تم کو یوں ہی بچاتی رہوں۔ اس کی یہ بات سن کر سویرا نے اسے گھورا تو وہ بولی تم پریشان نہ ہو، میں کون سا فیصل کو لے کر فرار ہو گئی ہوں، بس بات ہی تو کی ہے۔ اچھا چلو تم لوگ بیٹھو، میں چائے بنا کر لاتی ہوں۔ اتنا کہہ کر وہ ایک طرف چل دی تو سویرا بولی فیصل مجھے پورا یقین ہے کہ یہ وہی شائستہ ہے جو چڑیل کے روپ میں ہمارے گھر آئی تھی، مجھے اس سے خوف آنے لگا ہے۔ میں نے کہا نہیں سویرا، ایسی بات نہیں ہے، تم جانتی ہو کہ میرے گلے میں تعویذ ہے، اگر وہ چڑیل ہوتی تو مجھ سے ٹکراتے ہی وہ غائب ہو جاتی یا پھر چیخ پڑتی۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہوا ہے، اس کا مطلب ہے کہ وہ چڑیل نہیں ہے بلکہ انسان ہی ہے۔ ہاں تمہاری یہ بات ٹھیک ہے، مدثر نے تائید کی۔ ابھی ہم لوگ ایسی ہی باتیں کر رہے تھے کہ وہ چائے لیے کمرے میں داخل ہوئی اور چائے رکھتے ہوئے بولی لو بھئی چائے پیو اور سیر کرو، کیونکہ بارش رک چکی ہے۔ ہم کوشش کر رہے تھے کہ جلدی جلدی چائے پی جائے اور اپنا سامان سنبھال کر یہاں سے نکلا جائے، کہیں پھر سے بارش نہ ہو جائے۔ اچھا تو تم لوگوں نے اپنے بارے میں کچھ بھی نہیں بتایا کہ آپ لوگ کیا کچھ کرتے ہیں۔ ہم سب نے کہا ہم سب ہی پڑھتے ہیں، اور میں نے کہا میں نوکری کی تلاش میں ہوں، لیکن ایک بات ہے کہ آپ چائے بہت اچھی بناتی ہیں، بہت ہی مزہ آیا ہے آپ کی چائے پینے کا۔ میری بات سن کر وہ مسکرائی اور بولی اگر کہو تو اور بنا کر لے آؤں؟ نہیں نہیں بس، میں نے کہا تو بس اب ہم لوگ چلتے ہیں۔ وہ بولی ٹھیک ہے، میں تم لوگوں کو روکوں گی نہیں۔ ہم لوگ چل دیے کہ یک دم عثمان اور نعمان گر گئے اور گرتے ہی بے ہوش ہو گئے۔ ہم حیران رہ گئے کہ ان کو کیا ہو گیا۔ شائستہ نے یہ سب دیکھا تو جلدی سے پانی لے آئی اور بولی ان کو کیا ہوا تھا، یہ کیوں گرے تھے؟ سویرا نے کہا پتہ نہیں، لگتا ہے کہ سیڑھیوں سے اترتے ہوئے پاؤں پھسل گیا تھا۔ میں نے مدثر سے کہا مدثر تم جلدی سے جاؤ اور گاڑی کو سٹارٹ کر کے یہاں ہی لے آؤ، ہم ان کو اٹھا کر لے جاتے ہیں۔ وہ بولا ٹھیک ہے، میں ابھی جاتا ہوں۔ اتنا کہہ کر وہ باہر نکلا ہی تھا کہ پھسل گیا اور گرتے ہی وہ بھی بے ہوش ہو گیا۔ یہ اسے کیا ہو گیا ہے؟ سویرا نے پریشان ہوتے ہوئے کہا مجھے تو کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا کہ یہاں ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ وہ مسلسل پریشان ہو رہی تھی اور میری بھی حالت ایسی ہی تھی، میں بھی ان کے یوں گر گر کے بے ہوش ہونے کی وجہ سے پریشان ہو رہا تھا۔ سویرا نے مجھے دیکھا اور کہا فیصل تم عثمان کو پہلے اٹھاؤ اور گاڑی میں بٹھا کر آؤ، تب تک میں ان کے پاس رہتی ہوں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، میں ابھی گیا اور ابھی آیا۔ اتنا کہہ کر میں عثمان کو اٹھا کر باہر نکل گیا اور گاڑی تک جا پہنچا، اس کو گاڑی میں لٹایا اور پھر تیزی سے چلتا ہوا واپس آیا۔ نعمان کو اٹھایا اور سویرا سے کہا سویرا تم بھی میرے ساتھ چلو۔ شائستہ بولی ہاں میں اتنی دیر میں مدثر کو ہوش میں لانے کی کوشش کرتی ہوں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، میں ابھی واپس آتا ہوں۔
اتنا کہہ کر میں سویرا کے ساتھ حویلی سے باہر نکل آیا۔ سویرا نے گاڑی کا دروازہ کھولا تو میں نے نعمان کو گاڑی کے اندر لٹا دیا اور سویرا سے کہا، تم ان کے پاس ہی بیٹھو، میں مدثر کو اٹھا کر لاتا ہوں، کوشش کرو کہ ان کو ہوش آ جائے۔ وہ بولی، ٹھیک ہے، جلدی آنا، مجھے بہت خوف آ رہا ہے۔ میں نے کہا، ڈرنے کی بات نہیں ہے، تم ہمت سے کام لو، میں ابھی واپس آ جاتا ہوں۔ اتنا کہہ کر میں حویلی کی طرف چل دیا۔ ابھی میں حویلی کے باہر ہی تھا کہ مجھے مدثر کے چیخنے کی آواز سنائی دی۔ آواز سن کر میں کانپ کر رہ گیا اور حویلی کی طرف دوڑ لگا دی۔ جب میں حویلی کے اندر داخل ہوا تو سامنے کا منظر دیکھ کر میرے ہوش ہی اڑ گئے۔ اندر کا منظر بالکل ہی بدل چکا تھا۔ وہ اب شاندار اور پرکشش حویلی نہ رہی تھی، بلکہ ایک بوسیدہ مکان تھا، اور وہ لڑکی جو بہت ہی خوبصورت تھی وہ ریچھ کی طرح لگ رہی تھی اور مدثر کا خون پینے میں مصروف تھی۔ اسے دیکھ کر میری چیخ نکل گئی تو وہ مدثر کو چھوڑ کر میری طرف متوجہ ہوئی اور بولی، آؤ فیصل آؤ، مجھے پتا تھا کہ تم ضرور آؤ گے۔ اب میں تمہیں لے کر ہمیشہ کے لیے اپنی دنیا میں چلی جاؤں گی اور تم سے شادی کر لوں گی۔ اتنا کہہ کر وہ کہکہے لگا کر ہنسنے لگی۔ شاید مدثر کے چیخنے کی آوازیں سویرا نے بھی سن لی تھی۔ وہ بھی بھاگتی ہوئی حویلی میں آ گئی تھی۔ شائستہ نے اسے دیکھ لیا تو وہ مسکرا دی اور بولی، سویرا، اب تم فیصل کو نہیں بچا سکتی، کیونکہ میں یہاں فیصل کے لیے آئی تھی، اور اب میں اس کو لے کر ہمیشہ کے لیے اپنی دنیا میں چلی جاؤں گی۔ میں تمہیں ایسا نہیں کرنے دوں گی اور نہ ہی تم ایسا کر سکو گی، سویرا نے ہمت سے کہا، اور میں مدثر کی طرف بڑھ گیا جو بہت زخمی ہو چکا تھا۔ میں نے کہا، مدثر، تم ٹھیک تو ہو نا؟ وہ بولا، یار تم میری چھوڑو، بس کسی طرح سویرا کو لے کر یہاں سے نکل جاؤ، ورنہ یہ چڑیل کسی کو بھی معاف نہیں کرے گی۔ میں سویرا کی طرف بڑھا تو شائستہ نے مجھے دیکھ لیا اور مجھ سے مخاطب ہوئی، فیصل میری جان، تم سویرا سے کہہ دو کہ وہ مجھے نہ روکے، کیونکہ تم میرے ہو، صرف میرے، اور اسے کہو کہ یہ تمہارا پیچھا چھوڑ دے۔ اگر اس نے یہ سب نہ کہا تو میں اس کو مار ڈالوں گی، لیکن اسے مارنے سے پہلے میں تم کو ماروں گی۔ سویرا نے جب مجھے مارنے والی بات سنی تو بولی، فیصل، تم یہاں سے بھاگ جاؤ۔ میں نے کہا، نہیں سویرا، میں تمہیں یوں اکیلا چھوڑ کر نہیں جا سکتا۔ تم میرا پیار ہو، میری چاہت ہو، میرا سب کچھ ہو۔ اور پھر میں نے شائستہ سے کہا، تم جو بھی کرنا چاہو کر لو، میں کبھی بھی سویرا کو نہیں چھوڑ سکتا اور تم سے کبھی بھی شادی نہیں کروں گا۔ اگر تم نے مجھ سے سویرا کو چھین لیا تو میں تمہارے ہاتھ بھی نہیں آؤں گا، میں ایسا کر کے رہوں گا۔ ٹھیک ہے، اگر تم میرے نہیں تو پھر کسی کے بھی نہیں ہو سکتے، میں کسی کو بھی زندہ نہیں چھوڑوں گی۔ اتنا کہہ کر وہ میری طرف بڑھنے لگی۔ جب سویرا نے اسے میری طرف بڑھتا ہوا دیکھا تو درمیان میں آ گئی اور بولی، پہلے مجھے مارو، اس کے بعد اس کو مارنا، میرے ہوتے ہوئے تم کبھی بھی اس کو نہیں مار سکتی۔ سویرا کی یہ بات سن کر وہ خون خوار ہو گئی اور اپنے تیز دار ناخنوں سے سویرا پر وار کر دیا، جس سے وہ شدید زخمی ہو گئی۔ سویرا کے منہ سے ایک چیخ بلند ہوئی اور وہ نیچے گر گئی۔ مجھ سے سویرا کی یہ حالت دیکھی نہ گئی تو میں نے وہاں موجود ایک خنجر پکڑ لیا اور شائستہ کی طرف بڑھنے لگا اور سیدھا وار اس کے سینے پر کر دیا۔ میرے ایک ہی وار سے وہ لڑک گئی، اس کے منہ سے چیخ بلند ہوئی، پھر وہ سنبھل گئی اور بولی، تم نے مجھ پر وار کیا ہے؟ تمہاری یہ ہمت؟
میں اب کسی کو بھی معاف نہیں کروں گی۔ اتنا کہہ کر وہ ایک دم سویرا پر جھپٹی اور اس کا پیٹ چاک کر دیا۔ خون کا فوارہ اس کے پیٹ سے ابل پڑا۔ وہ تڑپنے لگی۔ شائستہ بولی، میں نے تم سے کہا تھا نا کہ اگر تم میرے اور فیصل کے درمیان آئی تو میں تم کو زندہ نہیں چھوڑوں گی۔ سویرا میرے سامنے تڑپ رہی تھی اور یہ سب مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ میں پاگلوں کی طرح اس کی طرف بڑھا۔ سویرا میری جان، تمہیں کچھ بھی نہیں ہوگا، میں تم کو کچھ بھی نہیں ہونے دوں گا۔ اگر تمہیں کچھ ہو گیا تو پھر میں بھی زندہ نہیں بچ سکوں گا۔ میری زندگی تمہارے ساتھ ہے۔ نہیں فیصل، تم بھاگ جاؤ، تم میری فکر نہ کرو، اپنی جان بچاؤ۔ میں تم کو مرتا ہوا نہیں دیکھ سکتی۔ نہیں سویرا، میں تمہیں چھوڑ کر نہیں جا سکتا، جاؤ پلیز، وہ مشکل سے بولی، لیکن دوسرے ہی لمحے وہ ایک طرف لڑک گئی اور اس کا مردہ جسم میرے ہاتھوں میں جھول گیا۔ میں تڑپ سا گیا اور رو دیا۔ شائستہ نے میرے بالوں سے پکڑ لیا اور پھر یکدم وہ پیچھے ہٹ گئی۔ میں نے اپنے گلے سے تعویذ اتار کر اس پر پھینک دیا اور وہ تڑپ سی گئی۔ اس کے منہ سے چیخیں نکلنے لگی اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے اس کے جسم کو آگ نے اپنی لپیٹ میں لے لیا اور وہ ہمارے سامنے ہی راکھ بن گئی۔ اس کے مرتے ہی حویلی لرزنے لگی۔ میں حویلی سے باہر بھاگ نکلا۔ ابھی میں باہر نکلا ہی تھا کہ حویلی کا ایک دھماکے کے ساتھ نیچے گر گئی اور دیکھتے ہی دیکھتے راکھ کا ڈھیر بن گئی۔ میری سویرا اور مدثر اس میں ہی دب گئے۔ میں پاگلوں کی طرح رو رہا تھا اور بھاگتا ہوا میں گاڑی کے پاس گیا کہ نعمان اور عثمان کا پتہ کروں، لیکن ان کو دیکھ کر میں بالکل ہی ڈھہ سا گیا۔ وہ بھی مردہ حالت میں پڑے ہوئے تھے۔ نہ جانے اس چائے میں اس نے کیا ملایا تھا کہ کوئی بھی زندہ نہ بچ سکا۔ صرف میری چائے اس نے خاص کر بچائے رکھی تھی کیونکہ وہ مجھے اپنے ساتھ لے جانا چاہتی تھی، ورنہ شاید میں بھی زندہ نہ بچ پاتا۔ میں روتا ہوا گاڑی چلانے لگا اور پھر مجھے نہیں پتا میں گھر کیسے پہنچا اور کتنے گھنٹوں میں پہنچا، لیکن پہنچ گیا۔ جاتے ہی میں خالہ سے لپٹ گیا اور روتے ہوئے کہا، خالہ، سویرا ہمیں چھوڑ کر چلی گئی، مدثر بھی ہمیں چھوڑ گیا ہے۔ میرا اتنا کہنا تھا کہ گھر میں جیسے قیامت آ گئی تھی۔ ہر طرف کوہرام مچ گیا، ہر طرف رونا دھونا تھا، ہر آنکھ اشک بار تھی، لیکن اب رونے کے علاوہ کیا بھی کیا جا سکتا تھا۔ پھر ہم لوگ اپنے گھر آ گئے، لیکن میں بھلا اپنے دوست، اپنے کزن مدثر کو کیسے بھول سکتا تھا اور اپنی جان سویرا کو کیسے بھول سکتا تھا؟ وہ تو میری زندگی تھی، میری جان تھی، میرا سب کچھ تھی۔ مجھے بچاتے ہوئے اس نے اپنی جان دے دی اور اس نے سچ ہی تو کہا تھا کہ فیصل، تم سے میں اتنا پیار کرتی ہوں کہ اگر تمہاری وجہ سے مجھے اپنی جان بھی دینا پڑی تو میں دے دوں گی، لیکن تمہیں کچھ بھی نہیں ہونے دوں گی۔ اس نے جو کہا تھا کر دکھایا تھا اور میرے پاس اب اس کی یادوں کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ آج بھی میرے دل میں ایسے ہی زندہ ہے جیسے وہ ہوا کرتی تھی۔ آج بھی مجھے ایسے لگتا ہے کہ جیسے وہ ابھی کہیں سے آ جائے گی اور کہے گی کہ فیصل، دیکھو میں آ گئی ہوں تمہارے پاس ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ تو جی ناظرین، کیسی لگی آپ کو آج کی یہ کہانی؟ امید ہے کہ آپ سب کو پسند آئی ہوگی، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کے نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں۔ تھینکس فار واچنگ مائی چینل نوید اردو وائس سینٹر۔